बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। छिपकली एक मूजी जानवर है, इसे मारना जायज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मारने की इजाजत बल्कि हुक्म दिया है और इसके मारने पर सवाब भी बयान किया गया है। यहाँ तक कि अगर पहली ज़रब में मार दिया जाए तो इस पर सवाब की बड़ी मिकदार बयान की गई है, दूसरी ज़रब पर मारने पर इससे कम है और तीसरी में इससे कम है। अलबत्ता मुख्तलिफ रवायात में गौर करने से इसको मारने पर सवाब मिलने की मुख्तलिफ वजूहात समझ आती हैं। एक रवायत में आता है कि छिपकली ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जलाई हुई आग पर भड़काने की नीयत से फूंक मारी थी, लिहाजा नबी की अदावत की वजह से इसको मारने का हुक्म है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी छिपकली को पहली मार में मार डाले उसको इतना सवाब है और जो दूसरी मार में मारे उसको इतना इतना सवाब है लेकिन पहली बार से कम, और जो तीसरी बार में मार डाले उसको इतना इतना सवाब है लेकिन दूसरी बार से कम। इस हदीस में सवाब की मिकदार का जिक्र नहीं किया गया, जबकि मुस्लिम की एक और रवायत में पहले वार से मारने वाले के लिए 100 नेकियां लिखे जाने का जिक्र है और सुनन नबी दाऊद की रवायत में है कि पहले वार में मारने वाले को 70 नेकियां मिलेंगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत उम्मे शरीक रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकलियां मारने का हुक्म दिया और फरमाया, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग जलाने के लिए फूंके मारती थी। सामे अबरस ये वज़ग छिपकली की एक किस्म है जो कि ख्वाब में किसी बुरे आदमी पर दलालत करती है, जो लोगों के दरमियान चुगली और ऐबजोई के जरिए फसाद डालता है और उनके दरमियान अदावत और बुग़्ज़ पैदा करता है और उनको बुरे रास्ते दिखलाता है और अच्छाई से रोकता है। छिपकली फकीर, गम या किसी हकीर आदमी पर भी दलालत करती है और किसी ऐसी कौम की तरफ से नुकसान पर दलालत करती है जो शहरों में ज्यादा नहीं रहते, और अगर छिपकली किसी बीमार पर दाखिल हो तो वो बीमार मर जाएगा। इसलिए ये लफ्ज साम से है जिसका मानी मौत है। छिपकली की दलालत तन्हा गुजार, बुराई का हुक्म और नेकी से रोकने वाले मर्द पर होती है, और कभी इसकी दलालत चुगलखोर, बगावत करने वाले और लोगों में फसाद पैदा करने वाले शख्स पर भी होती है। ख्वाब में किसी को छिपकली मिल जाना मज़कूरा सिफ़ात से मुत्तसिफ शख्स से पाला पड़ने की दलील है, और ख्वाब में छिपकली का गोश्त खाना किसी इंसान की गीबत और उसकी चुगली करने की तरफ इशारा है। अगर किसी ने ख्वाब देखा कि छिपकली ने उसके गोश्त से यानी ख्वाब देखने वाले के गोश्त से कुछ खा लिया है तो इशारा है कि कोई शख्स उस ख्वाब देखने वाले की गीबत और चुगली कर रहा है। और कभी इसकी दलालत खुल्लम खुला बदकलाम किस्म के दुश्मन पर और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने पर होती है। भेड़िए की कुनियत अबू समामा, अबू जायद, अबू कासब, अबू सबला भी आती है। इसका दूसरा मशहूर नाम अवैस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो औरतें थीं और दोनों के हमरा उनके लड़के थे। भेड़िया आया और उनमें से एक लड़के को उठा कर ले गया। जिस औरत का लड़का चला गया वो अपनी साथी औरत से बोली कि भेड़िया तेरा लड़का उठा कर ले गया है। दूसरी ने जवाब दिया कि मेरा नहीं, भेड़िया तेरा लड़का ले गया है। दोनों फैसले के लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई। आप अलैहिस्सलाम ने बड़ी औरत के हक में फैसला सादर फरमाया। उसके बाद वो दोनों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई। आप अलैहिस्सलाम से किस्सा बयान किया। आप अलैहिस्सलाम ने उनके बयानात सुनने के बाद फरमाया कि मुझको छुरी दो ताकि मैं इस लड़के के 2 टुकड़े करके आधा आधा तुम दोनों में बांट दूं। ये सुनकर छोटी औरत जिसका वो बच्चा था जिसे भेड़िया ले गया था बोली कि खुदा आप पर रहमत नाजिल करे, ऐसा न कीजिए, ये बच्चा मेरा नहीं उसका है। लड़के की माँ का ये बयान सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने उसके हक में यानी छोटी औरत के हक में फैसला दिया। इमाम अहमद और तबरानी रहमतुल्लाह अलैह रवायत फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान इंसानों के लिए भेड़िया है जिस तरह बकरियों के लिए भेड़िया है कि रेवड़ से जुदा होने वाली बकरी को पकड़ लेता है। सो तुम घाटियों से बचो, तुम उम्मत, जमात और मस्जिदों को लाजम पकड़ लो। भेड़िए का गोश्त खाना हराम है क्योंकि इसका शुमार ज़ीनाब यानी नुकीले दांतों वाले जानवरों में होता है। सामीन, भेड़िए को ख्वाब में देखना किज़ब यानी झूठा, अदावत और हीला की दलील है।
یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھیڑیے کی خواب میں تعبیر انتہائی ظالم چور سے واسطہ پڑنا ہے۔ بھیڑیے کے بچوں کی تعبیر چور کی اولاد سے دی جاتی ہے، لہٰذا جو شخص خواب میں بھیڑیے کا بچہ دیکھے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص کسی پڑے ہوئے بچہ کی پرورش کرے گا جو بڑا ہو کر چور بنے گا۔ اگر خواب میں بھیڑیا کسی ایسے جانور سے تبدیل ہو جائے جو انسان سے مانوس ہو جانے والا ہو تو اس سے مراد ایسا چور ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں بھیڑیے کو دیکھے تو گویا وہ کسی انسان پر بہتان لگائے گا اور وہ شخص بری ہوگا۔ یہ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کی روشنی میں ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں کتے اور بھیڑیے کو ایک ساتھ دیکھے تو اس سے نفاق، فریب اور دھوکہ مراد ہے۔ خواب میں بھیڑیا دیکھنا ظالم دشمن، سخت جھوٹ بولنے والے چور پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ خواب میں بھیڑیے کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھنا بیداری میں گھر کے اندر چور داخل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ کسی نے خواب دیکھا کہ وہ بھیڑیے کے بچے کو پال رہا ہے تو تعبیر ہے کہ وہ چوروں کی نسل سے راستہ سے اٹھائے ہوئے بچے کی پرورش کرے گا اور اس سے اس کا گھر برباد ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں بھیڑیا دیکھا تو وہ کسی شخص پر جھوٹی تہمت لگائے گا۔ خواب میں اگر کسی نے دیکھا کہ بھیڑیا بیل بن گیا ہے تو دلیل ہے کوئی چور لڑکا شریف اور منصف بن جائے گا۔ بعض اوقات خواب میں بھیڑیا دیکھنا اپنے رئیس سے اچھا کلام سننے یا خیر و برکت پانے کی علامت ہے اور بھیڑیے کا شکار کرنا سرور اور شہادت سے سرفراز ہونے کی دلیل ہے۔ بھیڑیے کی دلالت کبھی سال کے ایام پر ہوتی ہے، اس لیے کہ بھیڑیا پل عبور کرتے وقت یکے بعد دیگرے ترتیب سے گزرتا ہے۔ اسی طرح سال کے ایام بھی ایک کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا آتا جاتا ہے۔ بعض اوقات خواب میں بھیڑیے کو دیکھنے کی دلیل علانیہ چوری کرنے والے دشمن پر بھی ہوتی ہے۔ خواب میں بھیڑیے کا بکری کے بچے کی طرح مانوس ہونا دلیل ہے کہ کوئی چور تائب یعنی توبہ کرے گا، اور اگر کسی نے خواب دیکھا کہ وہ بھیڑیا بن گیا ہے تو تعبیر ہے کہ اس کو سرور اور راحت نصیب ہوگی۔ کبھی بھیڑیا دیکھنا رشتہ داروں کے ساتھ دشمنی، سازش، جھوٹ کا معاملہ اور مکر کرنے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ خواب میں بھیڑیا اور کتا یکجا دیکھنا رشتہ داروں کے ساتھ دھوکہ اور سازش کرنے اور منافقت کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ مگرمچھ کو عربی زبان میں تمساح کہا جاتا ہے۔ قزوینی کہتے ہیں یہ جانور گو کی مانند اور آبی جانوروں میں سب سے زیادہ عجیب و غریب ہوتا ہے۔ منہ بڑا، اوپر والے جبڑے میں 60 کچلی کے دانت اور نیچے والے جبڑے میں 40 کچلی کے دانت اور 2 کچلی کے دانت، وسط میں ایک چکور چھوٹا سا دانت ہوتا ہے جسے وہ منہ بند کرتے وقت ایک دوسرے سے ملا لیتا ہے۔ مگرمچھ کی زبان لمبی اور کچھوے جیسی پشت ہوتی ہے جس پر لوہا بھی اثر نہیں کرتا۔ اس جانور کے 4 پاؤں اور لمبی دم ہوتی ہے۔ یہ جانور خاص طور پر مصر کے دریائے نیل میں پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بحر سندھ میں بھی پایا جاتا ہے۔ پانی میں اس کی گرفت مضبوط ہوتی ہے، اسے صرف بغل میں مار کر ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ یہ پانی میں بڑا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ 10 گز لمبا اور 2 گز زیادہ سے زیادہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جانور گھوڑے کو بھی شکار بنا لیتا ہے۔ مگرمچھ آبی درندوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ جانور سردیوں میں 4 ماہ تک پانی کے اندر زمین میں چھپا رہتا ہے۔ سمندری کتا مگرمچھ کا چونکہ دشمن ہوتا ہے، اس لیے جب مگرمچھ سوتا ہے تو منہ کھول کر سوتا ہے، چنانچہ سمندری کتا مٹی کے اندر گھس کر غائب ہو جاتا ہے، پھر موقع پا کر مگرمچھ کے منہ میں گھس جاتا ہے اور انتڑیوں کو کھا جاتا ہے۔ جب تک سمندری کتا مگرمچھ کو نہیں مار دیتا اس وقت تک باہر نہیں نکلتا۔ مگرمچھ کی یہی درگت نیولا بھی کرتا ہے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، خواب میں مگرمچھ چور اور ظالم اور لڑاکا شخص ہے، اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ مگرمچھ اس کو پانی میں لے گیا اور ڈوب گیا ہے، دلیل ہے کہ پانی میں ہلاک ہوگا، اور اگر دیکھے کہ مگرمچھ نے اس کو کاٹا ہے تو دلیل ہے کہ صاحب خواب کو اسی قدر دشمن سے زحمت اور تکلیف حاصل ہوگی۔ حضرت امام ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ مگرمچھ اس کو پانی میں لے گیا ہے، دلیل ہے کہ اس کو مچھلیاں ہلاک کریں گی، اور اگر دیکھے کہ مگرمچھ اس پر غالب آیا ہے تو اس کی تعویل اول کے خلاف ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس مگرمچھ کا گوشت یا چمڑا یا ہڈی ہے، دلیل ہے کہ صاحب خواب دشمن سے نقصان پائے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ مگرمچھ اس کو پانی میں لے گیا ہے، دلیل ہے کہ دشمن کے ہاتھ سے شہید ہوگا۔ علامہ نابلسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں مگرمچھ کو دیکھنا پولیس پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ دریا کی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ شریر ہے۔
اس سے نہ دشمن مامون ہے اور نہ ہی دوست، اور وہ خائن ہے، اور اس طرح ظالم تاجر پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اگر کسی نے خواب دیکھا، مگرمچھ خواب دیکھنے والے کو کھینچ کر پانی کی طرف لے گیا ہے اور قتل کر دیا ہے، تو دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا پولیس کے ہتھے چڑھے گا اور پولیس اس کا مال چھین کر قتل کر دے گی۔ اگر وہ مگرمچھ سے بچ گیا تو دلیل ہے کہ پولیس کے ہاتھوں سے بھی بچ جائے گا۔ خواب میں مگرمچھ کا دیکھنا حرام کی کمائی، خوف و ہراس، ہوا کی بندش کی وجہ سے یا ڈاکوؤں کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور کبھی خواب میں مگرمچھ کا دیکھنا غرق ہونے کی وجہ سے عمر کے خاتمے پر دلالت کرتا ہے۔ مگرمچھ کو خواب میں دیکھنے میں کوئی خیر نہیں ہے، نہ ہی خشکی میں اور نہ ہی سمندر میں۔ کبھی کبھی مگرمچھ کو سمندر میں دیکھنا ذلیل دشمن پر دلالت کرتا ہے۔ اگر خواب دیکھا کہ خواب دیکھنے والا مگرمچھ کو دریا کی طرف کھینچ رہا ہے تو دلیل ہے کہ کوئی شخص یا بادشاہ خواب دیکھنے والے کی ناپسندیدگی کے باوجود اس کے گھر سے کوئی چیز اٹھا لے جائے گا، اور اگر خواب دیکھنے والا مگرمچھ کو خشکی کی طرف کھینچ رہا ہے تو دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اس پر کامیابی حاصل ہوگی، یا یہ بھی تعبیر دی جاتی ہے کہ اس کو قرض سے نجات حاصل ہوگی اور بادشاہ یا کسی آدمی سے اس کو مال ملے گا۔ خواب میں کسی مگرمچھ کے گوشت کا کچھ حصہ یا اس کی کھال یا چربی اور بدن کا حصہ مل جائے تو اشارہ ہے کہ صاحب خواب کو اس کے بقدر دشمن کے مال میں سے حصہ ملے گا۔ مور کی کنیت ابو الحسن اور ابو لوشی ہیں۔ حسن و عزت کے اعتبار سے پرندوں میں مور کا وہی مرتبہ ہے جو دیگر حیوانات میں گھوڑے کا مرتبہ ہے۔ مور کے بارے میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ حسن و جمال کے باوجود اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ مور جنت میں ابلیس کے دخول کا اور جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے خروج کا سبب بنا تھا۔ اسی وجہ سے لوگ اس کو گھروں میں پالنے سے کتراتے ہیں۔ روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انگور کے درخت لگائے تو ابلیس لاعین نے آ کر ان کے اوپر مور ذبح کر دیا اور اس کا خون درختوں نے جذب کر لیا، اور جب ان درختوں پر پتے نکلنے شروع ہو گئے تو ابلیس نے ان پر ایک بندر کو ذبح کر دیا اور درختوں نے اس کا بھی خون جذب کر لیا، اور جب ان درختوں پر پھل لگنے لگے تو شیطان نے ایک شیر ذبح کر کے ان درختوں کی جڑوں میں شیر کا خون ڈال دیا، اور جب پھل پختہ ہو گیا تو ابلیس نے ایک خنزیر ذبح کر کے اس کے خون کی کھاد ان درختوں کو لگا دی۔ لہٰذا جب کوئی انگوری شراب پی لیتا ہے تو چاروں جانوروں کے اوصاف اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ اولن اس کے اعضاء پر ان کا اثر ہوتا ہے اور تر و تازگی پیدا ہو کر اس کے اندر ایک قسم کی خوبصورتی اور چمک ظاہر ہوتی ہے۔ اس حالت میں وہ مور سے مشابہ ہوتا ہے، اور جب نشہ آنے لگتا ہے تو وہ بندر کی مانند ناچ کود اور نشائستہ حرکات کا مرتکب ہوتا ہے۔ جب نشے کا ہیجان ہوتا ہے تو اس کے اندر شیر جیسی درندگی رونما ہوتی ہے اور وہ جنگجوئی پر آمادہ ہو جاتا ہے اور غلط باتیں بکنے لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ خنزیر کی طرح کشت و خون پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور آخر میں تھک کر اس کو نیند آ جاتی ہے اور اس کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی حسین و جمیل آدمی نے خواب میں مور کو دیکھا تو اس کی تعبیر کبر و گھمنڈ سے دی جائے گی۔ بعض اوقات مور کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر غرور، زوال نعمت، بدبختی اور دشمنوں کے سامنے جھکنے سے دی جاتی ہے، اور کبھی اس کی تعبیر زیور اور تاج سے بھی دی جاتی ہے۔ بعض اوقات مور کو خواب میں دیکھنا حسین و جمیل بیوی اور خوبصورت اولاد پر دلالت کرتا ہے۔ مقدسی نے کہا ہے مور کو خواب میں دیکھنا مالدار اور حسین و جمیل اجمی عورت حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے، لیکن وہ عورت بدبخت ہوگی۔ نر مور کو خواب میں دیکھنا اجمی بادشاہ پر دلالت کرتا ہے۔ بس جس شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے مور سے دوستی کر لی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا شخص اجمی بادشاہوں سے دوستی کرے گا اور اس کو ان سے ایک نبتی لونڈی حاصل ہوگی۔ مور کو خواب میں دیکھنا خوبصورت اور مسکرانے والی قوم کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مور کو خواب میں دیکھنا اجمی عورت حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔